इब्ने आदम कट रहा है बिनते हवा जल रही है। इब्ने आदम कट रहा है बिनते हवा जल रही है। ए खुदा देख तो सही तेरी जन्नत जल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अप फ्रंट विद मुंतहा हसन में कहेंगे आपको खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, जो कि 5 फरवरी की मुनासिबत से न सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर बल्कि दुनिया भर के चप्पे चप्पे में इंतहाई जोश वलवले के साथ मनाया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से हम देखेंगे ये रिपोर्ट। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है। कश्मीर पाकिस्तान का था, है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया गया। इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात और रैलियों में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का अहम मकसद यही है कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों को याद दिलाया जा सके कि पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। शहरियों का कहना है कि कश्मीरियों की आजादी के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, इसका तहफ्फुज हर पाकिस्तानी का फर्ज है। भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता साल से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़िया हैसियत खत्म करके लाखों कश्मीरियों को महसूर कर रखा है। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से एहतजाजी जलसे जुलूस मुनक्कद किए जाते हैं। इस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम मजलूम कश्मीरियों का हर सतह पर साथ देने का अहद का वादा करती है। हुकूमती सतह पर भी रस्मी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, जिसमें आला हुकूमती शख्सियात की तरफ से भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने के बुलंद बाग दावे सुनाई देते हैं। बिलाशुबा ये तकरीबात काबिल तहसीन है, लेकिन बाहैसियत कौम हमें जायजा लेना होगा कि क्या हम इन तवक्कुआत और उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं जो कश्मीरी शोहदा की माओ बहनों और बेटियों ने हमसे लगा रखी हैं। कश्मीरी शोहदा कब्र में भी अपने जिस्मों पर पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम लपेट कर उतरते हैं। पाकिस्तानी क़यादत और कौम की आंखें खोलने के लिए मोदी का ये बयान काफी है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और ये बयान उसने तोते की तरह कई बार दोहराया है। मोदी कश्मीर में हमारा खून बहा रहा है और पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करके पाकिस्तान को सहरा बनाने के एजेंडे पर कारबंद है। कश्मीर के लोग मुज़ाहमत ना करते तो भारत अब तक कई बैराज और डैम बना चुका होता। मौजूदा पंजाब और सिंध रेगिस्तान का मंजर पेश कर रहा होता। कश्मीरियों ने जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को बंजर होने से बचाया। बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद से भारतीय फौज के जुल्माना हथकंडों में बेइंतहा इजाफा हो चुका है, लेकिन कश्मीरियों के जज्बा आजादी को ये जुल्म जबर और हैवानियत ठंडा नहीं कर सकी। कश्मीरियों का जहाद कोई इलाकाई लड़ाई या महज जमीन के एक टुकड़े का तनाजा नहीं, बल्कि ये तकमीले पाकिस्तान की जंग है जो कश्मीरी लड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को उनकी उमंगों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय के जरिए भारतीय जबर से आजादी नसीब होगी और वो खुद अपनी किस्मत का फैसला करने के काबिल होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कश्मीर डिस्प्यूट पर ही बात करने के लिए आज स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल हमीद लोन साहब ने, जो कि हुर्रियत रहनुमा है, और उनके साथ ही रसूल खान बाबर साहब ने, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी पंजाब विंग के। तो वेलकम करेंगे अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को स्टूडियोज़ में। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम जानेंगे अब्दुल हमीद साहब से कि आज 1990 से लेकर तसलसल के साथ 2021 में भी यौम यकजहती कश्मीर इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। आप क्या तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं इस दिन के हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। 5 फरवरी जो सॉलिडरिटी हमारे साथ की जाती है पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इदारे, हर तबके से वाबस्ता अफराद इस दिन को दरअसल दुनिया को बावर करा रही हैं कि मसले कश्मीर जो एक हल तलब मसला है, जहाँ आज भी 80 लाख से ज़ायद लोग महसूर हैं और ये 73 ईयर्स से हल तलब मसला है, तो वहीं आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की जाती है। सही। और ये मैसेज जब सरहद पार जाता है तो तारीख आज़ादी के उन मतवालों को जो है हौसला मिलता है और जला बख्शी जाती है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है, यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मजहबी हो, सियासी हो, ये हर तबके से वाबस्ता, बशमूल मीडिया, वो हमारा जो मावन व मददगार है। ये दिन 1990 में जब मुकर्रर हुआ, उस वक़्त काजी हुसैन अलैहिर्रहमा ने ये तजवीज़ जो है, बल्कि इस बात को आगे बढ़ाया था, तजवीज़ सरदार इब्राहिम साहब ने दी थी, जो बानी सदर थे आज़ाद कश्मीर के।
انہوں نے قاضی حسین صاحب کے ساتھ یہ مشورہ کیا. پھر قاضی حسین صاحب اس کو آگے لے کر چلے. اس وقت پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی شہید, اور پنجاب میں گورنمنٹ تھی نواز شریف کی. تاہم چونکہ نیک مقصد کے لیے کام کرنا تھا, تو انہوں نے قاضی حسین صاحب کے اس بات پہ جو ہے اتفاق کیا کہ 5 فروری کو ہم جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ بالکل مختص کیا گیا. حالانکہ یہ 75 میں ایک دن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کال دی تھی اس وقت اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے اکاڑ کے خلاف, جہاں کشمیر کے اندر ہو کا عالم تھا, ایسی ہڑتال تھی, پہیا جام ہڑتال, وہاں پر لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی تک نہیں دیا, اور یہ بے مثال جو ہے نا اپنا ہڑتال تھی. تو بعد میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں یہ قاضی صاحب علیہ رحمہ کی تجویز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دن کو مقرر کیا, اور آج جہاں ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے, اور آج جہاں ہم بین الاقوامی برادری کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم عالمی ایوانوں کو کشمیر کے حوالے سے آشکار کر رہے ہیں, تو یہ دن جو ہے نا اس کی اتنی جو اہمیت اور اپنا صحیح. رسول خان بابر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. جماعت اسلامی کا بڑا واضح کردار رہا ہے کشمیر کاس کے پیچھے, فرنٹ لائن اتحادی بھی رہی ہے, جتنے حریت رہنمائے ہمارے ان کے ساتھ کافی رابطوں میں رہے ہیں, اور بہت فرنٹ پہ آ کے انہوں نے بات کی, بڑا کھل کے کشمیر کا ایشو ریز کیا. تو اس کاز پر آج کے دن کے حوالے سے جو 5 فیب ہم نے منایا ہے, سیلیبریٹ کیا ہے ونس اگین, تو اس پہ آپ کس طرح سے جماعت اسلامی کے کردار کو ریپرزینٹ کریں گے ناؤ ڈیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منتہا. جماعت اسلامی کی تاریخ ایک تابناک ہے کشمیر کے حوالے سے, جس طرح آپ نے بیان کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں, ایک طرف مسلم کش فسادات ہو رہے ہیں, دوسری طرف سکھوں کے حوالے سے جو اس کا رویہ ہے مودی گورنمنٹ کا, دنیا میں ایکسپوز ہو رہی ہے ہندوستان کی گورنمنٹ. ہمارے پاس, ہمارے حکمرانوں کے پاس ایک موقع ہے ہندوستان کو ایکسپوز کرنے کا. عمران خان صاحب کی جو 27 ستمبر کی تقریر تھی اقوام متحدہ میں جو انہوں نے کی, اس کے بعد جماعت اسلامی یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ واقعی میں کشمیریوں کے ساتھ صحیح معنوں میں کھڑی ہوگی. عوامی سطح پہ سر لون صاحب نے کہا پاکستان کا ایک فرد کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے, محبت رکھتا ہے. حکومتی سطح پہ ہمیشہ یہ کمی رہی ہے, یعنی اس کا حق ادا نہیں ہوا, چاہے وہ مسلم لیگ کی حکومت, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت. کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ پرائم منسٹر صاحب سے؟ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے جو وہ الفاظ ہیں جو 27 ستمبر کو آپ نے اسپیچ کی تھی, وہ الفاظ آج آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں کہ جو کشمیریوں کی حمایت, they should be fulfilled. اور کشمیر کا صحیح سفیر بننے کی ضرورت ہے اس وقت اقوام عالم میں, مسلم دنیا میں. OIC کے سطح پہ کشمیر ایشو کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ میں OIC کی آپ نے بات کی, اسی کو لے کے آگے چلیں گے کہ 73 ایئرس سے, اس سے بھی زائد کا عرصہ ہونے کو ہے, انسانی حقوق کی تنظیمیں بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں. کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں دیکھا گیا. اگر وہ کچھ تسلیم کر بھی لیں انڈیا میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, لیکن اس پہ کوئی باضابطہ طور پر ایکشن کی ہمیں بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیوں خاموش تماشائی کا کردار ہے ان کا؟ اگر میں بات کروں ہیومن رائٹس جو گروپس ہیں, تنظیمیں جو ہے, اس سے پہلے اقوام متحدہ کا, اقوام متحدہ کا دوہرا معیار ہے. 1949 میں وہ ہمارے حق خود ارادت کا ضامن رہا ہے, اور اس وقت دونوں ریاستوں کو پابند بنایا گیا تھا کہ استصواب رائے کا حق دیا جائے کشمیریوں کو. تاہم ایک ریاست جو فسطائی ریاست کہلاتا ہے بھارت, وہ اس کی ہٹ درمی قائم ہے, اس کی روش بھی اسی طرح سے قائم ہے. اور لیکن اس روش کو کب تک برداشت کیا اقوام متحدہ کوئی رول ادا نہیں کر سکا جہاں اسے کرنا چاہیے تھا. جہاں عراق کے اندر انہوں نے آرٹیکل 7 جو ہے نا لاگو کیا 6 کے بعد, وہیں کشمیر اور پلسٹائن جو دو ایسے کانفلکٹ زونز ہیں, 47 کے بعد بہت ساری ریاستیں وجود میں آئی, ان کو آزادی ملی. بدقسمتی سے ہم دو قومیں محروم ہیں حق آزادی سے. تو یہ اقوام متحدہ کی جو ہے وہ ناکامی میں سمجھتا ہوں. اور وہیں جہاں انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں, ان نے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی کام نہیں کیا اس حوالے سے. جو وہاں صورتحال ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. تاہم رپورٹس آئی ہیں جو ہندوستان کبھی نہیں چاہتا تھا. ہیومن رائٹس کمیشن کی آئی ہے, ہیومن رائٹس واچ کی, جو ایشیا واچ کی, واچ ڈاگ کی, تاہم اس طرح سے ان کو ایکسس بھی نہیں دیا گیا. یہ بین الاقوامی پریشر اگر اس پہ ہوتا, جب وزٹ کیا تو ان پہ حملے بھی کیے گئے انڈین آرمی کی جانب سے. ان حملوں کو بھی بڑی خاموشی کے ساتھ ایک مذمت کر دی گئی, اور اس کے علاوہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. الٹیمیٹلی یہ بھی بہت بڑی وائلیشن تھی انٹرنیشنل لاز کی. وہ یہ بین الاقوامی برادری کی ناکامی ہے. اور جہاں ایمنسٹی جو انٹرنیشنل ہے,
ہندوستان میں ان کے جو آفسز ہیں ان پہ تالے چڑھا دیے گئے ہیں, ان کو کوئی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح سے کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن اس کو اجازت نہیں ہے, اس کو ایکسیس نہیں دے رہا ہندوستان. یہ ورلڈ باڈی کی جو ہے ناکامی ہے, اس کی کوتاہی ہے کہ ایک سلگتا ہوا آتش فشاں جہاں لوگ مر رہے ہیں. بے شک ایکسیس نہ بھی دے, ابھی جو انٹرنلی انڈیا کے حالات ہیں, جو تحریکیں انڈیا کے اندر چل پڑی ہیں, آپ کی جانب آؤں گی, ان تحریکوں نے انڈیا کا بہت بڑا جو گھناؤنا چہرہ ہے, غاصبانہ رویہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے بے نقاب کر ڈالا ہے. آپ جو کسانوں کی تحریک چل رہی ہے, خالصتان تحریک جس کا نام ہے, اس کے علاوہ دیگر بھی کئی تحریکیں ہیں جو اس ٹائم انٹرنلی انڈیا کے اندر چل رہی ہیں. تو بہت بڑی ناکامی ہے انڈین حکومت کی بھی, اور ان تحریکوں کو بھی اگر دیکھا جائے انٹرنیشنلی طور پہ, ورلڈ آرڈر کے فارم میں بھی ہم دیکھیں تو یہ انڈیا کا بہت کھلا کردار جو ہے وہ دنیا کے آگے واضح کرتے ہیں کہ خود انٹرنلی انڈیا میں کتنے حقوق ہیں جن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں ہندوستان جس کو یعنی وہ مفروضے پہ قائم تھی کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں, وہ ایک ہندو ریاست ہے, وہ آر ایس ایس کی طرف سے ڈکلیئر کر دیا اس نے خود ہی اپنے ایٹیٹیوڈ سے. اچھا, ماضی کے اندر جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی تو وہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے. جب سے مودی سرکار آئی ہے تو سب سے پہلے مسلم کش فسادات, پھر کشمیر ایشو جتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے کیا, 5 اگست کا سارا واقعہ, پھر پاکستان پہ جس طرح 27 فروری کا معاملہ ہوا, ابھی کسانوں کا, سکھوں کا معاملہ, اسی طریقے سے کرسچن جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے, پھر جو وہاں پہ برہمن کے علاوہ جو چھوٹی قومیں ہیں اس کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, تو یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اب ہندوستان کی گورنمنٹ انسانی حقوق کے لیے جو نا ایک خطرہ بنتی جا رہی ہے. ایسے میں اقوام عالم سے ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ہندوستان کے تمام جو اکائیاں ہیں یا جتنے بھی وہاں قومیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان گورنمنٹ پہ یہ پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ آپ اگر صرف علیحدہ سے ریاست مسلم اسٹیٹ قائم, اپنا ہندو اسٹیٹ قائم کرنی ہے تو ایک علاقہ اپنے لیے مختص کر دیں, باقی اکائیوں کو آزادی دے دیں. 28 موومنٹس وہاں پہ اس وقت چل رہی ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے ایک بات جو انہوں نے کی ہے اقوام متحدہ کے حوالے سے, یہ جو 28 موومنٹ چل رہی ہیں اس کے حوالے سے جانوں گی کیسے, جس طرح سے کشمیر کو انہوں نے غاصبانہ ریاست بنا لیا ہے انڈیا نے, تو کیا یہ جو ان کے انٹرنلی موومنٹس چل رہی ہیں اس پہ بھی انڈیا قابو پا لے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب اویئرنیس بہت زیادہ میڈیا ہر جگہ پہنچ گیا ہے, اور خاص کر کے سوشل میڈیا جہاں انڈین گورنمنٹ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, بالکل. یعنی خود انڈین فوج میں جو یعنی پرسوں کی بات ہے کہ وہاں ایک میجر جنرل نے وہاں پہ استعفیٰ دیا ہے. اب ان کی آرمی سے لوگ جو ہے نا, ان کی پولیس میں سے لوگ, ان کے جو موومنٹس ہیں وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہیں. میرے خیال میں ہندوستان کے لیے, ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے ساری چیز. بھارتی فوج کے اندر بھی جو سکھ ریشو ہے ان کی یہ بھی کافی زیادہ ہے, اور خود ان کی جو اب فوج بھی ہے یہ بھی ہمیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہے بڑے واضح طور پہ, اور یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے ان کی گورنمنٹ کی جتنی بھی پرفارمنس ہے اس پہ بھی, کہ یہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ انٹرنلی بھی آپ گورنمنٹ لیول پہ بھی, پلس آپ کی فوج بھی, آپ کے باقی ذیلی ادارے بھی آپ کو ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں. تو کشمیر جو کہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا, اس کو کس طرح سے اس پہ انہوں نے قبضہ کیا. اور اگین وہی اسی حوالے سے مزید آپ سے جانوں گی عبدالحمید صاحب کہ کشمیری عوام کی اگر ہم بات کریں, بہت امپورٹنٹ فگر ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے, ان کی اگر رائے لی جائے تو وہ پاکستان یا بھارت ان میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. بڑا واضح ان کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ پاکستان, ٹھیک ہے. کیا اس کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے اس تصواب رائے کے تحت, یا کوئی بھی ان کو ایک خود مختار ریاست کے طور پہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کشمیر کو؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 1947 میں جب 2 ریاستیں وجود میں آئیں, پاکستان اور بھارت, اس وقت ریاستوں کو حق دیا گیا کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہیں, چونکہ کشمیر مسلم اکثریتی علاقہ تھا. بالکل. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 میں سردار ابراہیم صاحب جو مرحوم صدر آزاد کشمیر بانی ہیں, ان کے گھر میں ایک قرارداد پیش کی گئی, اور اس وقت مسلم کانفرنس وہاں حکومت میں تھی, تو اقتدار میں تھی, وہاں پر جو لیڈرشپ تھی, انہوں نے اس وقت ایک قرارداد پیش کی, اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو جو وابستہ کیا مستقبل کے پاکستان کے ساتھ. یہ پاکستان بننے سے پہلے. صحیح. اس کے بعد ڈوگرا سامراج جو ہندو سامراج تھا اور برٹش, انہوں نے سازش کی اس وقت, اور ہمیں وہ حق نہیں دیا گیا, چونکہ 90% جو مسلم پاپولیشن والا جو علاقہ تھا اس کو جو ہے نا وہ بطور طاقت سلب کیا گیا, دبایا گیا, اور آج وہ جاری ہے. کشمیریوں کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم
غالب اکثریت پاکستان کے ساتھ چلے جائیں. اور یہ اقوام متحدہ بھی ہمیں 2 ہی آپشن دیتا ہے, یا پاکستان یا ہندوستان. اب چونکہ وہاں ہندو 4% یا 5% لوگ ہیں, اگر وہ ہندوستان کے حق میں فیصلہ دیں, لیکن جو مسلم آبادی ہے وہ کسی بھی صورت ہندوستان کے حق میں ان میں 1% بھی ووٹ نہیں دے سکتے. جہاں پر اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہند نواز ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کو ووٹ دیں گے. اور آج جہاں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا وہی صحیح تھا, اور جو اس وقت دھوکے اور فراڈ سے ان کو پھنسایا گیا, آج وہ بھی گرفتار ہیں, ان پہ قدغنے ہیں, ان پہ بھی جو ہے نا وہ بندشیں ہیں وہاں پر. تو یہ قائد اعظم نے جب یہ خواب دیکھا تھا, جب یہ مکمل کیا تھا اس خواب کو, تو یہ مسلمان اور ہندو کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. لہٰذا آج بھی یہی جنگ ہے, اگرچہ وہ ہندوتوا ایجنڈے کو آگے لے کر, اس کا پرچار لے کر ریاست کو ہندوتوا میں بدلنا چاہتا ہے. وہاں مکمل وہ کہتا ہے کہ یا یہاں سے تو غیر ہندو نکل جائیں, یا تو ہندو بن جائیں, مسلمان عرب چلے جائیں, پاکستان چلے جائیں, سکھ بھی چلے جائیں. اب دیکھیں نا جو صورتحال ہے وہاں پر, اسی وجہ سے اس پھسطائی ریاست نے اب خطرناک دہانے پہ کھڑا کر دیا ہندوستان کو. اب ہندوستان کو میں ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں, ہندوستان کو میں بکھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اب وہ ہمسائے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے. اب نیپال کے ساتھ دیکھیں, بھوٹان کے ساتھ دیکھیں, بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیں, چائنا کے ساتھ دیکھیں, مالدیپ کے ساتھ دیکھیں, سری لنکا میں یہ دہشت گردی کرتا رہا, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا رہا, افغانستان میں بیٹھ کر. تو یہ اس پھسطائی ریاست کا چہرہ ہے, یہ چہرہ ہے. تو لہٰذا ہندوستان کا مسلمان بھی اب الگ پاکستان وہاں مانگ رہا ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ عنقریب وہاں آپ دیکھیں گے ایک اور پاکستان بنے گا ہندوستان کے اندر, چونکہ کوویڈ کی وجہ سے وہ جو شہریت بل وہ لایا گیا تھا, پھر لوگ رک گئے ہیں. لیکن اب کسانوں کی موومنٹ آگے بڑھ رہی ہے, اب جو مائنورٹیز ہیں, اب دلتوں کے اوپر جو ہے نا وہ تشدد کیا جاتا ہے. جس طرح میرے بھائی نے بات کی, وہاں درجنوں تحریکیں چل رہی ہیں, میزورم, ناگالینڈ, منی پور, آسام, جھارکھنڈ, ماوسٹ ہیں, پیپلز وار گروپ ہیں, اسی طرح کشمیر ہے, خالصتان ہے, ساؤتھ انڈیا میں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب وہ زیادہ دیر تک جھوٹ اور پروپیگنڈے سے قائم نہیں رکھ سکا ہندوستان کو. ہندوستان کا اب جو مقدر ہے وہ اس کشمیر کے اندر بھی شکست ہے, اور انشاءاللہ بکھرتا ہوا میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ایک اور پاکستان دیکھ رہا ہوں میں. تو وہی مسلمانوں کی غالب اکثریت پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی ہے, اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے. جب تک نہیں یہ ہمیں حق مل جاتا ہے, ہم کسی بھی صورت اپنے آزادی سے, اپنے جدوجہد سے دستبردار نہیں ہو سکتے. اچھا, انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ایک تو یہ ایک تاریخی پس منظر ہے, دوسرا جغرافیائی حوالے سے اور کلچرل اگر دیکھا جائے, تہذیبی طور پہ دیکھا جائے, اگر دریاؤں کے رخ دیکھے جائیں کشمیر کے, وہ پاکستان کی طرف ہیں. اگر ہواؤں کا رخ دیکھیں کہ یہاں سے گزر کے ہماری ہوائیں جاتی ہیں, اور ان لوگوں کے اندر جو محبت ہے پاکستان کے لیے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستانیوں سے زیادہ, لیکن پاکستانیوں سے کم بھی نہیں ہے. تو یہ جو وہاں کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس سے وہ محبت کرتے ہیں, اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ ان کی ہیلپ کی ہے. اس لیے جو تیسرا آپشن ہے اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا کسی بھی صورت میں کہ کوئی آزاد یا خود مختار ریاست کی بات کی جائے وہاں پہ. یہ سوال اس لیے بھی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکولرزم کے نام پر جو انسانی حقوق ہیں وہ ان کو غصب کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے ایک تواتر کے ساتھ. مقبوضہ جموں کشمیر میں تو یہ سلسلہ جاری ہے, انٹرنلی بھی انڈیا کے اندر جو جتنے بھی سارے ہم نے واقعات دیکھے وہ بھی اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انڈیا نے اپنی جو حیثیت ہے وہ بالکل کھو دی ہے. سیکولرزم کا جو بھیس اس نے چڑھایا ہوا ہے, جو اس کا فیس ہے, وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو گلگت بلتستان کا سٹیٹس پاکستان نے چینج کیا ہے, اس سے کوئی کشمیر کاس میں تبدیلی تو نہیں آئے گی, یا اس سے متاثر تو نہیں ہوگی کشمیر کاس؟ اچھا, چینج نہیں کیا, اس پہ بات ہو رہی ہے, مشاورت ہو رہی ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ جس سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کوئی نقصان پہنچے, اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں جو قراردادیں ہیں اس کو نقصان پہنچیں, وہ پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. یہی ہمارا بیانیہ ہے اس ایشو پہ. اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی چینجنگ کی تب بھی کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک اگر انتظامی طور پہ گلگت بلتستان ایک علیحدہ صوبہ ہے یا کشمیر ایک اسٹیٹ ہے, تو اس میں جو بھی فیصلہ ہو اس میں کشمیری قیادت کو یعنی شامل کر کے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. بلکہ اس میں تھوڑا سا آگے جا کے میں بات کروں گا, وہ یہ کہ جس طرح ہندوستان نے 5 اگست کو یعنی اس کو اپنا پارٹ ڈکلیئر کیا, پاکستان کو بھی اپنے جو آزاد کشمیر کا جو جغرافیائی حدود ہیں اس کو بڑھانے چاہیے, اور جموں کو اپنے اندر ضم کرنے کی یہ کوشش کی ہے, اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا, ٹھیک ہے. تو کشمیری اس سے کتنے متاثر ہوئے ہیں؟ کشمیری دیکھیں, معاشی طور پہ جو
کشمیری ہیں اس وقت 4 لاکھ 4.25 لاکھ کشمیریوں کو جاب لیس کر دیا گیا ہے، وہاں سے فارغ کیا گیا ہے. اچھا سیاحت وہاں کا سب سے بڑا یعنی آپ کہتے ہیں کہ معیشت کی بنیاد تھی. کشمیر میں کوئی سیاح نہیں آ سکتا، وہ ہے. کشمیری اسٹوڈنٹ جو ہندوستان کی یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، لاکھوں نوجوان پڑھتے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، ان کو رجسٹریشن کے بہانے یعنی کہ بھئی آپ رجسٹریشن کروائیں کہ آپ انڈین نیشنلسٹ ہیں آپ لوگ، ان کو تذلیل کا یعنی کیا جاتا ہے. اور اگین کتنے لیکس میں ان کا فگر آ چکا ہے کہ جن کو امپریزن بھی کر دیا گیا ہے. پریزنٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو آج تک یعنی خود کو سیکولر ڈکلیئر کرتے، فاروق عبداللہ سب سے اہم نام تھا. یعنی لاسٹ ویک جب ان سے بات ہمارے قائدین کی ہوئی تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. یعنی ہم جب بھی ان کے ہم نواب بن کر بھی جب ہم اسمبلیوں میں جاتے تھے تو ہمیں جاسوس سمجھا، ہم پہ شک کیا جاتا تھا. تو قائد اعظم کی جو 2 نیشن تھیوری تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اگر ہمیں حق خود ارادیت کا یعنی حق دیا جاتا ہے تو ہم پاکستان کے حق میں ووٹ کریں گے. پیلٹ گنز کا استعمال، اس کے بعد کتنے کشمیریوں کو امپریزن کرنے کا واقعہ، رہنماؤں کو آزاد نہ کرنے کے واقعات، یہ سارے تواتر کے ساتھ ہم دیکھے چلے آ رہے ہیں. تو ان سب واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقوام عالم سے کیا ڈیمانڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں 5 اگست کے بعد تقریباً 14,000 جو لوگ ہیں ان میں نوجوان اور کم عمر بچے زیادہ ہیں جو پرزنرز ہیں، جن کو ہندوستان گرفتار کر کے مختلف حکومت خانوں میں لے کر جو ہے نا وہ بند کیا گیا. اور بھارت کی جانب سے اگین میں یہ مینشن کروں گی کہ ٹروپس تواتر کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں. بالکل بھیجے جا رہے ہیں. ابھی جو ٹورزم پہ بات کی اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ وہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہی جو لیتھل ویپنز کا وہاں یوز ہو رہا ہے، پیلٹ یوز ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سے وہاں پر کیمیکل ویپن یوز ہوا ہے. اور جہاں پھر جو ہمارے نوجوان تھے ان کی لاشیں اٹھا کر نامعلوم جگہوں پہ دفن کی گئی ہیں. ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پر ہے، اس وجہ سے کہ دنیا کو نہ پتہ چلے کہ ان کو کیمیکل ویپن سے مارا گیا ہے. اسی طرح سے وہاں پر پیلٹ یوز ہوتا ہے جس سے بینائی جاتی ہے، وہ جانوروں پہ بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح بالکل ہمارے جو بچے ہیں ان کی بینائی چھین لی گئی ہے، خاص کر جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، کالج اسٹوڈنٹس ہیں. 19 ماہ کی حبہ جان جو ایک معصوم بچی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس پہ پیلٹ مار دیے گئے. اسی طرح سے بے شمار ہمارے جو بچے ہیں بینائی سے محروم ہیں، تو وہیں پر جو صورتحال ہے، اس ہماری جو اکانومی ہے 45,000 کروڑ جو ہے نا وہ نقصان ہوا ہے. ہماری انڈسٹریز تباہ ہے. تقریباً 8,000 سے زیادہ جو ہے نا وہ کروڑ جو ٹورزم کا شعبہ تھا وہ متاثر ہے. 4.5 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ایجوکیشن وہاں متاثر ہے. پچھلے 3 سال سے اسکول، یونیورسٹیز، کالجز بند پڑے ہیں. انٹرنیٹ وہاں پر میسر نہیں ہے. آن لائن کلاسز وہ نہیں لے سکتے ہیں. اس کووڈ-19 کے دوران وہ کوئی جانکاری نہیں لے سکے. 2G انٹرنیٹ کئی علاقوں میں انٹرنیشنل پرائسز کے تحت انہوں نے کیا بحال، لیکن وہ بھی اس سے جانکاری نہیں لے سکتے. اسی طرح سے وہاں پر تذلیل ہو رہی ہے لوگوں کی. چیک پوائنٹس ہیں، ناکے ہیں وہاں پر، اور خاص کر خواتین کو وہاں سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے. وہ بڑا وہ ہتھیار استعمال کر کے ہمیں جو ہے نا وہ ڈرا رہا ہے. ہمیں چونکہ ہمارے لیے بڑے ظاہر اذیت کا معاملہ ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ظاہر ہماری غیرت عزت کا معاملہ ہے. تو اس پہ بین الاقوامی برادری خاموش ہے، اس میں یونائٹڈ نیشنز خاموش ہے، اس پہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں وہ جسٹس کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، ادھر تو وہ کتے بلیوں کو رائٹس دے رہے ہیں اور یہاں پر انسان مارے جا رہے ہیں. پچھلی 1.5 سال سے 18 مہینے سے وہ مسلسل لاک ڈاؤن میں ہے، مسلسل وہ دنیا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اندرون ریاست نہ بیرون ریاست. تو یہ صورتحال جب ہوگی وہاں لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا. اگر آپ ان سے بالکل رابطہ کریں، آپ ان سے پوچھیں، وہ خوف ہراس میں ہیں، وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں. خاص کر خواتین گھروں سے نہیں نکل رہی ہیں، رات کو چھاپے مارے جاتے ہیں، وہاں خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، نوجوان بچوں کو اٹھا کر لیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وندے ماترم پڑھیں، آپ جو ہے نا اس طرح کا کریں. تو مطلب اس طرح کا بیہیویئر جب ہو، جہاں 9 لاکھ سے زائد فوج ہو، آپ خود اندازہ کریں وہ لوگ کس صورتحال میں ہوں گے، وہ کیا کر رہے ہوں گے. تو یہ غفلت ہے بین الاقوامی برادری کی، جسے اب نوٹس لینا چاہیے، جسے اب بالکل جاگنا چاہیے اقوام عالم کے. اچھا، اس میں ایک بات کا جو سب سے خطرناک ہے کہ 20 لاکھ سے زائد ڈومیسائل ہندوؤں کو کشمیری ڈومیسائل دیے، تاکہ کل اگر استصواب ہوتا ہے تو نیشنلٹی کے ایشوز نہ آئے کہ بھائی وہاں پہ ہندو بھی ہیں. اور
اور یہ سیم جس طرح اسرائیل فلسطین کے اندر کر رہا ہے بالکل سیم ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے. میرے خیال میں اس پہ اقوام عالم کو سوچنا چاہیے اس بات پہ, اور پاکستان کو بھی جاگنا چاہیے. میں ایک بات یہاں ضرور کروں گا کہ ٹھیک ہے اقوام عالم کے فورمز پہ بات جہاں پہ, تو میں کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی حمایت کے ساتھ ساتھ ان کی وہ حمایت بھی جس کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا اپنا ٹائم دینے کے لیے. اخلاقی سیاسی ہر طرح کی حمایت پاکستان کرتا بھی رہا ہے, آگے بھی فیوچر میں بھی جاری رکھے گا. اسی کے ساتھ ہی اپ فرنٹ ود منتہا حسن سے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.